السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا و رسولنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ الکرام المہتدین والتابعین لہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، سورہ کہف کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس سورہ میں ایک بہت ہی اہم اور مرکزی نقطہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے فتنوں سے حفاظت اور آزمائشوں سے نکلنے کی تدبیریں۔ یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے اندر بہت سارے فتنوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ ان فتنوں سے بچا بھی جا سکتا ہے، اور اگر ان آزمائشوں میں پھنس گئے ہیں تو ان سے نکلا بھی جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس سورہ کے اندر 4 قسم کے فتنوں کا بیان ہے، آزمائشوں کا بیان ہے، اور ان فتنوں سے حفاظت کیسے ممکن ہے اور ان آزمائشوں سے نکلنے کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں، تدبیریں کیا ہو سکتی ہیں، ان کا بھی بیان ہے۔ اور ان چاروں فتنوں کے ماتحت 4 قصے بیان کیے گئے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ 4 قصوں کو بیان کر کے ان 4 فتنوں کے بارے میں اور ان فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ان آزمائشوں سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ پہلا فتنہ دین کا فتنہ۔ انسان اپنے دین اور ایمان کی وجہ سے اس دنیا کی زندگی میں فتنے میں ڈالا جا سکتا ہے اور آزمائش کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو انسان کیسے فتنے سے اپنی حفاظت کرے اور کیسے آزمائش سے نکلے، دین کے فتنے سے، ایمان کی آزمائش سے کیسے صبر کرے، کیسے استقامت اختیار کرے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے تحت اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا گیا ہے، یعنی ان نوجوانوں کا قصہ جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر اس وقت کے ظالم و جابر بادشاہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ایک غار میں بھاگ کر پناہ لے لیتے ہیں۔ جب یہ پورا قصہ غور سے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ دین اور ایمان کے فتنے سے حفاظت کے لیے یا اس بنا پر آزمائش آ جائے تو اس سے نکلنے کے لیے ہمیں اس طرح کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ نیک صحبت، آخرت کا ذکر،
आखिरत की फ़िक्र, कुरान की तिलावत और कुरान में गौर व फिक्र करना, तदब्बर और तफक्कुर करना। इस तरह से हम इस फितने से अपने आप को बचा सकते हैं, इस आजमाइश से अपने आप को निकाल सकते हैं, यानी दीन के फितने से, ईमान की आजमाइश से। दूसरा फितना और उससे बचने की जो तदबीर बयान की गई है इस सूरह के अंदर, वो है माल का फितना और उससे बचने की तदबीर। इस दुनियावी ज़िंदगी में माल व दौलत का फितना भी एक बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ी आजमाइश है। तो उससे निकलने की क्या सूरत हो सकती है, क्या तदबीर हो सकती है, ये भी बयान किया गया है। और इस सिलसिले में दो बाग वाले का किस्सा बयान किया गया है। उससे समझ में आता है कि इंसान अपने माल व दौलत की वजह से भी फितने में पड़ सकता है, आजमाइश में पड़ सकता है। और ये भी समझ में आता है कि इस माल व दौलत के फितने से बचने के लिए और इस आजमाइश से निकलने के लिए हम ये तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं कि दुनिया की हकीकत को समझें। आखिरत के मुकाबले में दुनिया की क्या हकीकत है? कुछ भी नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, चंद रोज़ा है, ज़ाइल हो जाने वाली है दुनिया और दुनिया की तमाम दौलत और तमाम अशिया। लिहाजा हमें आखिरत पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए, आखिरत की ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए और वो आमाल जिनको इख्तियार करके हम आखिरत में कामयाब हो सकते हैं, जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है और जहाँ की कामयाबी ही असल कामयाबी है, तो उन आमाल और असबाब को इख्तियार करने में ख़ुद को मशगूल करें। तो इस तरह से हम माल के फितने से और दौलत की आजमाइश से अपने आप को महफूज कर सकते हैं, अपने आप को निकाल सकते हैं। तीसरा फितना इस सूरह के अंदर इल्म का फितना बयान किया गया है। इंसान अपने इल्म और मार्फत के सिलसिले में भी आजमाया जा सकता है, फितने में डाला जा सकता है, आजमाइश से दो चार हो सकता है। और अगर कोई इस फितने में, इस आजमाइश में गिरफ्तार हो जाए तो उससे कैसे निकला जा सकता है, वो कैसे निकल सकता है, या इस इल्म और मार्फत के फितने से कैसे अपनी हिफाजत कर सकता है, कैसे अपना बचाव कर सकता है, कैसे बच सकता है, इसका बयान किया गया है। और इस सिलसिले में मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है और इसकी पूरी तफसील मौजूद है। जब इस किस्सा पर गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि इल्म और मार्फत भी फितने का सबब बन सकता है, आजमाइश का ज़रिया हो सकता है, और इससे हिफाजत चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं, इस आजमाइश से निकलना चाहते हैं, तो तवाज़ु इख्तियार करें, आजिज़ी, इंकिसारी, तवाज़ु इख्तियार करें और अपने इल्म और मार्फत पर गुरूर न करें, तकब्बुर से बचें। तो ये तीसरा फितना है, इल्म का फितना, जो इस सूरह में बयान किया गया है।
قصے موسیٰ اور خضر کے ماتحت، اور اس سے بچاؤ یا اس سے نکلنے کا راستہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ چوتھا فتنہ اور اس سے بچنے کی تدبیر یا اس سے نکلنے کا راستہ جو بیان کیا گیا ہے اس سورہ کے اندر، وہ ہے اقتدار کا فتنہ۔ حکومت یا حکمرانی یا اقتدار کا فتنہ اس دنیا کی زندگی میں ایک فتنہ، ایک آزمائش حکومت کا بھی ہے۔ حکومت کا فتنہ، حکومت کی آزمائش، اقتدار کا فتنہ، اقتدار کی آزمائش۔ حکومت و اقتدار کے ذریعے بھی انسان کو آزمایا جاتا ہے، کسی کو حکومت اور اقتدار دے کر بھی آزمایا جاتا ہے، اس کو فتنے میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کا کیا اپائے ہے، اس سے نکلنے کی کیا سبیل ہے، یہ بھی اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اس کو بیان کیا گیا ہے ذوالقرنین کے قصے میں۔ ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو بہت بڑا بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بادشاہت، حکومت، اقتدار سے نوازا تھا، باوجود اس کے وہ ایمان پر اور دین توحید پر قائم رہا اور خدمت خلق کو انجام دیتا رہا۔ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ جو حکومت اور اقتدار کا فتنہ ہے، اس سے بچنے اور اس سے حفاظت کی تدبیر بیان کی گئی ہے کہ انسان اپنے عمل میں مخلص ہو، اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے، اور یہ کہ آخرت کی زیادہ سے زیادہ فکر کرے اور ہمیشہ آخرت کو یاد رکھے۔ دنیا اور دنیا کی حکومت، اقتدار یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل آخرت ہے، اور آخرت میں فوز و فلاح حاصل ہو جائے یہی سب سے اہم ہے۔ لہذا دنیا کی وجہ سے انسان آخرت سے غافل نہ ہو، دنیا کے سبب انسان آخرت کو بھول نہ بیٹھے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ سورہ کہف کا بنیادی موضوع ہے فتنہ اور فتنے سے حفاظت، اور اس سلسلے میں 4 قصے بیان کیے گئے ہیں، اور ان 4 قصوں کے ماتحت ان فتنوں کا بیان ہے اور ان فتنوں سے حفاظت کا بیان ہے۔ چنانچہ دین کا فتنہ اور اس سے حفاظت کا بیان اصحاب کہف کے واقعے میں ہمیں ملتا ہے، اور مال کا فتنہ اور اس سے حفاظت کا بیان ہمیں 2 باغ والے قصے میں ملتا ہے، اور علم و معرفت کا فتنہ اور اس سے حفاظت کا بیان موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں ملتا ہے، اور حکومت و اقتدار کا فتنہ اور اس سے حفاظت کا بیان ذوالقرنین کے قصے میں ملتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ہر فتنے اور شر سے محفوظ رکھے، اور اگر ہم کسی فتنے یا آزمائش میں پڑ جائیں، چاہے وہ دین و ایمان کا فتنہ ہو، یا مال و دولت کا فتنہ ہو، یا علم و ہنر کا فتنہ ہو، یا
حکومت و اقتدار کا فتنہ ہو، تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سلامتی کے ساتھ اور صبر و استقامت کے ساتھ اس فتنے سے باہر آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر دین و ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں فوز و فلاح سے ہمکنار کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔